अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु जल्ल व अला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन वला तस्तविल हसनतु वलस सय्यिअतु इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम वो दीन है जो इंसान की अक़ल को और उसके दिल को अपील करता है, और इंसान ज़ाहिर है दलाइल तलब करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हर सवाल का जवाब दिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में हर गुत्थी को सुलझाया है। इंसान के ज़हन में सवालात पैदा होते हैं और ये फितरी बात है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि उससे बेहतर किसकी बात होगी जो अल्लाह की तरफ बुलाए, यानी अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाए, नेक अमल करे और ये कहे कि मैं सर तस्लीम खम करने वालों में से हूँ। और फरमाया कि वला तस्तविल हसनतु वलस सय्यिअतु, अच्छाई और बुराई एक जैसी नहीं हो सकती, यकसा नहीं हो सकती। अच्छाई और बुराई में बड़ा फ़र्क है। हर शख्स को नज़र आता है, कोई तस्लीम करे या ना करे, लेकिन उसका दिल गवाही देता है। इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन, अहले हक़ को ये दावत दी गई है, ये तलकीन फरमाई गई है कि बुराई को अच्छाई से दूर करो, बुराई को बुराई से दूर नहीं किया जा सकता। आप अंदाज़ा करें ना कि एक बड़ी सादा सी बात है कि कोई चीज़ नापाक हो जाए तो किसी नापाक पानी में आप उसको 100 मरतबा धो लें, वो पाक नहीं होगी। नापाकी जो है उससे नापाकी दूर नहीं हो सकती। नापाकी को दूर करने के लिए पाकीज़गी चाहिए, शफाफियत चाहिए, और फिर उसके बाद वो पाकीज़गी में बदल जाएगी, गिलादत हट जाएगी, पाकीज़गी आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह आप हक बात कहना चाहते हैं, सच की दावत देना चाहते हैं, आपके मुखालिफिन जो हैं बाज़ औक़ात बुराई पर उतर आते हैं, बल्कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है, और अल्लाह के नबी के साथ तो बहुत ज़्यादा ये मामला हुआ। उसके जवाब में बाज़ औक़ात इंसान का नफ्स ये कहता है और शैतान ये पट्टी पढ़ाता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, लेकिन दाई का ये काम नहीं है और दावत के उसूलों में ये चीज़ नहीं है। फरमाया कि बुराई को अच्छाई से दूर करो, फिर क्या होगा? फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम, वो जो आपके साथ दुश्मनी का इजहार कर रहा है, उसके और आपके दरमियान ऐसे ताल्लुकात हो जाएंगे कि वो आपका जिगरी यार बन जाएगा, यार हमीम बन जाएगा। और फरमाया कि उन्हीं लोगों को नसीब होता है जो सब्र के साथ काम करते हैं, जो उजलत नहीं करते, जो घबराहट में नहीं आते, जो बददिल और मायूस नहीं होते। और ये वही उन्हीं लोगों का काम है जो बड़े साहिब नसीब हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का काम शुरू किया तो मोहब्बत के साथ बुलाया लोगों को। पत्थर मारने वालों को भी दुआएं दी और गालियां देने वालों को भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गाली नहीं दी। खून के प्यासों के लिए भी आपने हदायत की, अल्लाह ताला से दुआ मांगी। ताइफ के बाज़ार में आपके साथ जो कुछ हुआ वो आप देख लीजिए क्या हुआ। एक दाई की शान क्या है, उसका मकाम क्या है। ज़ख्मी हैं, खून जिस्म से गिर गिर के जूतों में जम गया है। ज़ैद बिन हारिसा उठाकर कंधों पर लाए हैं। शहर से बाहर शाम का वक्त है, नखला की वादी है, उन पहाड़ियों में अल्लाह के नबी है और उनके साथी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ज़ख्म रिस रहे हैं। रात के वक्त में फ़रिश्ता आता है जिब्रील की मैयत में, और जिब्रील आकर सलाम अर्ज़ करता है और कहता है कि अल्लाह के रसूल, ये फ़रिश्ता है जो अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों का निगरान बनाया है। इसको मलकुल जिबाल कहा जाता है, पहाड़ों का निगरान फ़रिश्ता। ये आपसे बात करना चाहता है। वो फ़रिश्ता आपसे सलाम अर्ज़ करने के बाद ये कहता है कि ताइफ के लोगों ने आपके साथ जो मामला किया है उसको हमने देखा, बहुत ही बुरा सलूक किया है, तमाम इंसानी अखलाक और तमाम इंसानी कदरों को पामाल किया है, अरब की रिवायात को पामाल किया है। आप इजाज़त दें तो इन दोनों पहाड़ों को, जिसके दरमियान बनु सकीफ़ आबाद हैं, इनकी बस्तियाँ हैं, मैं इन दोनों पहाड़ों को यूँ आपस में मिला दूँ जिस तरह चक्की के पार्ट आपस में मिल जाते हैं, और इनको इस तरह पीस डालूँ जिस तरह गल्ला चक्की के अंदर पिस जाता है। देखिए ज़ख्म रिस रहे हैं, तकलीफ़ है, लेकिन अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि ए मलकुल जिबाल, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, इन्नमा बुइस्तु रहमतन वलम उबअस लआनन वला अज़ाबन, मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, मैं अज़ाब बनाकर या लानत बनाकर नहीं भेजा गया। अगर इन लोगों ने ये बात तस्लीम नहीं की तो कोई परवाह नहीं। मुझे अल्लाह की रहमत से यकीन है कि इनकी नस्लों में कुछ लोग ऐसे उठेंगे जो इस बात को कबूल करेंगे, इस कलमे की सरबुलंदी के लिए कोशिश करेंगे और इस झंडे को सरबुलंद करेंगे।
آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی سچی بات تھی اور اللہ کے نبی کی بات ہے، کن حالات میں کہی جا رہی ہے، کتنی عظمت کی بات ہے، دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے کیا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طائف میں، اسی بنو ثقیف میں آپ جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم اللہ نے پیدا کیا، وہ محمد بن قاسم جو اسلام کا پرچم اٹھا کر اس بر صغیر میں آیا، اور اس بر صغیر میں پہلی اذان اور اسلام کی پہلی کرن نمودار ہوئی، اور ہمارے آباء و اجداد جو مسلمان ہوئے تو اصل میں یہی پیغام توحید تھا جو بنو ثقیف کا یہ چشم و چراغ لے کر آیا تھا، جس کی سربراہی میں وہ فوج آئی تھی جس نے یہاں پر اسلام کا تعارف کروایا، اسلام کی دعوت پہنچائی، ملتان تک وہ پہنچا تھا، اور پھر اس کے بعد آگے روشنی پھیلتی چلی گئی۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، دعوت کا کام کرنا مشکل ہے لیکن اجر اس میں بڑا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے اور صبر دے تو لطف بھی بڑا آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض اوقات لوگ آتے تھے، اس انداز میں وہ سوال کرتے تھے کہ جو عام طور پر ایک انسان کو ناراض کر دینے والا ہے، لیکن آن حضور نے کبھی ناراضی کا اظہار نہیں کیا۔ آن حضور لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، اور اصلاح کرنے والا جو ہے اس کا دل بڑا ہوتا ہے۔ حدیث میں واقعات آتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، آپ اس وقت کچھ مال تقسیم کر رہے تھے، تو اس نے آ کر یہ کہا، یا محمد لیس المال لک ولا لابی کا فاتنی من ہو، کہ اے محمد یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے، بس اس میں سے مجھے دیجئے۔ سوال کتنا ان گھڑ قسم کا ہے اور کس قدر تہذیب سے گرا ہوا ہے۔ صحابہ کرام تو کبھی گستاخی برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے حضور کی، صحابہ کرام کو غصہ آ گیا۔ حضور نے صحابہ کرام کو تسلی دی، کہا کہ نہیں تم بیٹھے رہو، اور آپ نے فرمایا بلال جاؤ بیت المال کا ایک اونٹ لے آؤ۔ جب وہ لے آئے اونٹ، اس کو بٹھا دیا، پوچھا بلال ہمارے پاس اس وقت کیا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کا غلہ ہے اور کھجور کا پھل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس اونٹ پر ایک بوری جو کی لاد دو اور ایک بوری کھجور کی لاد دو۔ لاد دی گئی۔ آپ نے فرمایا اے نسائل، وہ سوال کرنے والا کہاں گیا ہے؟ وہ بیچارہ ڈر گیا تھا کیونکہ صحابہ کی تیور اس نے دیکھ لیے تھے، اسے اندازہ ہوا کہ میں نے سوال اچھے انداز میں نہیں کیا، تو وہ سہما ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اس کو بڑے پیار محبت سے اپنے قریب بلایا اور فرمایا اذهب ببرکت اللہ، یہ اونٹ اور یہ غلہ اور یہ پھل لے جاؤ، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ دعائیں دیتا ہوا وہ گیا، ظاہر ہے کہ اس کا دل جیت لیا، صحابہ میں شامل ہوا، اہل ایمان کی صف میں آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جانے کے بعد فرماتے ہیں اللہ یؤتی انما انا قاسم، میں تو تقسیم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، انی قاسم واللہ یؤتی، میں تقسیم کرتا ہوں اللہ عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ کی عطا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ کیا عظمت ہے، یہ داعیانہ کردار ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا، مجلس میں آ کر بیٹھ گیا، اور مجلس کے اندر اس نے جو بات کہی وہ ایسی ہے کہ کوئی مہذب آدمی اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن حضور کا دل بڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تہذیب کے اعلیٰ مقام پر تھے کہ وہ غیر مہذب لوگوں کو مہذب بنانے کے لیے آئے تھے، وہ اللہ سے دور ہٹے ہوئے لوگوں کو اللہ کے قریب لانے کے لیے آئے تھے، وہ ہدایت سے محروم دلوں کے اندر ہدایت کا چراغ روشن کرنے کے لیے آئے تھے، سراجم منیرہ تھے، وہ خود اللہ تعالیٰ کا روشن کیا ہوا چراغ تھے۔ تو حضور کی مجلس میں وہ نوجوان جب آیا، بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اسلام کے سارے احکام مانوں گا لیکن ایک بات جو ہے اس پر میں عمل نہیں کر سکتا، پاک دامنی کی جو آپ تعلیم دیتے ہیں میں وہ نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس نے جب یہ بات کہی کہ میں بدکاری نہیں چھوڑ سکتا، تو صحابہ پر کیا گزرا اور حضور کے دل پر کیا گزرا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برا بھلا نہیں کہا نوجوان میرے قریب آ جاؤ۔ وہ قریب آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، نرم الفاظ میں، میٹھے انداز میں، فرمایا برخوردار تمہاری ماں ہے؟ کہا جی ہے۔ کہا تمہاری بہن ہے؟ کہا جی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرو گے کہ کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ تعلقات قائم کرے یا تمہاری بہن کے ساتھ تعلقات قائم کرے؟ کہ نہیں جی میں ہرگز پسند نہیں کروں گا، میں اس کو بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا ہاں بالکل اسی کے اندر جواب ہے، تم نے جو کچھ کہا تھا باقی لوگ بھی اس کو برداشت نہیں کرتے، باقی لوگوں کے لیے بھی یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس نے کہا جی اب میری سمجھ میں بات آ گئی ہے۔ دیکھیے اگر اللہ کے نبی حکم دیتے تو صحابہ کرام اس کی پٹائی کر دیتے، پٹائی کیا اس کا گلا کاٹ سکتے تھے، لیکن نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچھاڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، جیتنے کے لیے آئے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دبانے کے لیے نہیں آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھانے کے لیے آئے تھے، اور دبا دیا جاتا وہ اگر تو دب جاتا، لیکن حضور اس کو برائی سے بچا کر اچھائی کے راستے پر ڈالنا چاہتے تھے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، جب آپ دعوت کا کام کر رہے ہوں تو بعض اوقات بڑے عجیب صورت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں حضور کی سیرت کو سامنے رکھنا چاہیے، وہاں داعیان حق کی سیرت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ برائی اور اچھائی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، وہ تمہارا دشمن تمہارا دوست کیسے بنے گا؟ دیکھیے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داعیان حق کے لیے ایک آئیڈیل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اس شہزادے کو، جو شہزادگی چھوڑ کر شان قلندری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، شان سکندری کو ٹھکرا دیا تھا، شان و شوکت کو چھوڑ کر 2 کمبلوں میں لپٹا ہوا آیا تھا، ننگے پاؤں آیا تھا، حالانکہ شہزادوں کی طرح مکے میں زندگی گزارتا تھا۔ اسلام کی پاداش میں گھر سے نکال دیا گیا، کپڑے اتروا لیے گئے، جوتے اتروا لیے گئے۔ حضور نے تربیت کی، صلاحیتیں تھیں، حضور صحابہ کی صلاحیتوں سے واقف تھے۔ حضرت مصعب کو حکم دیا کہ یثرب کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی معلم بھیجو، کوئی داعی اور مبلغ بھیجو، تو مصعب تم اس کے لیے مناسب ہو۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے، ان کی دعوت کے نتیجے میں بہت سے نوجوان اسلام میں داخل ہوئے، اوس اور خزرج کے بہت سے لوگ ان کی دعوت پر لبیک کہنے لگے۔ اوس کے سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حذیر، سعد بن معاذ اور اسید بن حذیر دونوں بڑے سردار تھے، تو انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا۔ اسید بن حذیر کو سعد بن معاذ نے بھیجا کہ اس نوجوان کو کان سے پکڑ کر نکال دو۔ وہ ان کی مجلس میں آئے، برا بھلا کہا۔ حضرت مصعب ان کی باتوں کے جواب میں غصہ نہیں کیا، برا بھلا نہیں کہا، ادب و احترام کے ساتھ کہا جی آپ بزرگ ہیں، آپ نے جو کچھ کہا ہے، میں تو ایک مسافر ہوں، غریب الدیار ہوں، آپ ہر بات کر سکتے ہیں، میرے پاس کوئی قوت نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ہے فتح حاصل کرنے کا راستہ دعوت کے میدان میں، پچھاڑنا نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ بہادری اور مضبوطی اور طاقت یہ نہیں ہے کوئی آدمی دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقت اور بہادری یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اور دائی کی یہی صفت ہے۔ انہوں نے بڑے نرم الفاظ میں، نرم لہجے میں بات کی، اثر ہوا دل کے اوپر اس نرم گفتگو کا۔ انہوں نے سوچا کہ میں نے سخت باتیں کہی تھیں، جواب میں اس نے تو بہت ہی کمال کی بات کی ہے۔ کہا میری بات آپ سن لیں، میں کیا کہتا ہوں، کہاں سناؤ؟ تو ان کے سامنے توحید کا پیغام پیش کیا۔ ان کا یہ تو اچھی بات ہے، تو انہوں نے کہا بس ہم یہی کہتے ہیں۔ تو اسید بن حذیر نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب سعد بن معاذ جو ہیں ان کو بڑا غصہ آیا اس بات کے اوپر کہ میں نے اس کو بھیجا کس کام کے لیے تھا، اس نے کر کیا دیا، یہ تو خود جادو میں گرفتار ہو گیا، وہ خود آیا۔ وہ بڑے سردار تھے، ان کی بڑی شان تھی، بڑا رعب تھا، انہیں بھی آ کر برا بھلا کہا۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر نے ان کے جواب میں بھی یہی کہا کہ آپ ایک بڑی شخصیت ہیں، آپ کا نام یہیں پر نہیں بلکہ ہر قبیلے کے اندر معروف ہے، آپ جو کچھ بھی کہیں گے وہ ظاہر ہے سنا جائے گا، لیکن میں آپ سے ایک بات اگر کر لوں اس کے بعد آپ جو فیصلہ کریں ٹھیک ہے، کہاں کرو۔ ان کے سامنے بھی دعوت پیش کی، اور انہوں نے اس دعوت کو سننے کے بعد وہ چلے گئے، جا کر پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو گئے اور اپنے قبیلے کے تمام مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو بلایا۔ جب وہ آ گئے تو کہا میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا انت سیدنا و ابن سیدنا انت مطواعنا و ابن مطواعنا، آپ ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، آپ کی ہم اطاعت کرتے ہیں، آپ کے باپ کی بھی ہم اطاعت کیا کرتے تھے۔ فرمایا دیکھو میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں اگر تم وہ کلمہ نہ پڑھو جو کلمہ میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ کلمہ سن کر آئے تھے، ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کر وہ کلمہ شہادت پڑھا۔ جب وہ اپنی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے تو پورا قبیلہ اوس اس کلمے کو دہرا رہا تھا اور پوری وادی گونج اٹھی تھی، اور ایک دن میں پورے کا پورا قبیلہ اوس اسلام میں داخل ہوا۔ اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ مدینہ نے اپنے دل کے دروازے کھول دیے، آپ تشریف لے آئیں، اپنے صحابہ کو بھی ہم پر لے آئیں۔ مدینہ وہ ریاست ہے جو مثالی ریاست ہے، جو حضور کی قائم کردہ ریاست ہے، جس میں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ہے اور خلافت راشدہ کی ہے، اور مدینہ کو کسی فوج نے فتح نہیں کیا، مدینہ کو دعوت نے فتح کیا، دعوت کے نتیجے میں یہ ریاست وجود میں آئی تھی۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، دعوت کا یہ کام کرنے کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے علی
اگر ایک آدمی بھی تمہاری وجہ سے تمہاری کاوش سے ہدایت پا جائے تو دنیا بھر کے خزانوں سے زیادہ تیرے لیے یہ بہتر ہے، ایک آدمی کا ہدایت پا جانا۔ تو اگر کسی ایک آدمی کو بھی آپ سیدھے راستے پر لے آتے ہیں محبت کے ساتھ، اور محبت دل جیت لے لیتی ہے، محبت فاتح عالم جو کہا گیا ہے تو یہ بلا وجہ نہیں کہا گیا، واقعتاً محبت فاتح عالم ہے۔ محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، اور داعی حق کو خود اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ وہ فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، دعوت کا کام کرنے والا جو ہے عامل صالحا، اس کا اپنا عمل صالح ہوتا ہے۔ اور دعوت کے ایک آدمی بہت اچھے الفاظ میں، بہت فصیح و بلیغ انداز میں بات نہیں کر سکتا، لیکن اس کی چلتی پھرتی زندگی، اس کا کردار وہ لوگوں کو اپیل کرتا ہے، اور اس کے سامنے لوگ سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک بڑی لچھدار تقریر کرنے والا شعلہ نوا خطیب جو ہے، اس کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ اس کی تقریر تو سنتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، لیکن اس کی بات کو وزن نہیں دیتے، کیونکہ اس کی اپنی زندگی اس کے مطابق نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ تربیت کا حصہ ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا بنیادی اصول ہے، اور اس کے مطابق جب ہم اپنے آپ کو ڈھالیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھولے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، ایک راستہ بند ہوتا ہے اللہ اور راستہ کھول دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین کو اپنی معیت اور اپنی رفاقت اور اپنی تائید عطا فرماتا ہے۔ تو محسنین بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں حضور کی سیرت کو اختیار کیا جائے۔ وہ شخص محسنین میں سے نہیں ہے جو وہاں حضور اور صحابہ کرام کے نقش پا پہ نہیں چلتا۔ ان کے نقش پا پہ چلنا سعادت ہے، کامیابی ہے، دنیا کے اندر بھی سربلندی ہے، آخرت کے اندر بھی سرخروئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔